अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कराची के एक कदीम कॉलेज में एक तालिबा के साथ पेश आने वाला सच्चा आसेबी किस्सा। यूं तो जिन भूत या चुड़ैल की कहानी पढ़ना, सुनना, देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ही साथ इस किस्म का पुरअसरार हादसा या वाक़या रोनमा हो जाए, उसका अनजाना खौफ सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ता। जब मेरी बेटी का दाखिला कॉलेज में हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज की खस्ता और शिकस्ता इमारत देखकर मैं तो मायूस व अफसरदा हो गई, क्योंकि मेरी बेटी शुरू ही से प्राइवेट स्कूल में पढ़ती आई थी, जहां महंगी महंगी फ़ीसों के इवज़ तालीमी माहौल भी मेयारी और शानदार दिया जाता था। तालिब इल्म वहाँ के माहौल का आदी हो जाता है। शाइस्ता के वालिद के इंतकाल के बाद माली मजबूरी की बिना पर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने दाखिला करवा दिया। वो प्री मेडिकल की तालिबा थी, नहायत ज़हीन, मेहनती और ख़ूबसूरत। उसका कॉलेज क्या था, एक छोटे जंगल का नज़ारा पेश करता था। वीरान कमरे, बड़े बड़े पीपल के दरख्त, वीरान कॉरिडोर, बड़े बड़े मैदान, टूटे फूटे नल, गंदे गंदे वॉशरूम्स। गर्ज ये कि ये इमारत आसार कदीमा का नमूना नज़र आती थी। कॉलेज का नक्शा देखकर मेरी बेटी रोने लगी। मामा, ये कैसे कॉलेज में मेरा नाम आ गया है? मेरा तो ग्रेड और मार्क्स बहुत अच्छे थे। मैंने कहा कि बेटा, जो कॉलेज घर के करीब होता है वहाँ ही नाम आता है, बस तुमको अच्छे कॉलेज देखकर नाम डालना चाहिए था। खैर, मरते क्या ना करते। वो कॉलेज जाने लगी। सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दिन जाती थी, बाकी सब कोचिंग से पढ़ रही थी। अभी आयशा को गए 1 ही महीना हुआ था कि उसमें मैंने कुछ अजीब सी तब्दीली महसूस की। आयशा जो बातूनी किस्म की लड़की थी, हंसमुख और खुश अखलाक, अब वो चुप रहती। खाना खाने बैठती तो बैक वक्त 4 या 5 रोटियां खा जाती, जबकि मेरी बेटी आयशा तो नाजुक सी दुबली पतली बच्ची थी, 1 या आधी रोटी बमुश्किल खाती थी। कहाँ अब ये हाल के 4-5 रोटियां खा जाती। अब अक्सर वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखती थी। अंदर कमरे से उसके बातें करने की आवाज़ आती। जब मैं कमरे में जाती तो वो खामोश हो जाती। जब मैं पूछती कि आयशा, आप किससे बातें कर रही थी, तो वो बोलती, मामा, किसी से नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। आप हर वक्त सीआईडी बनी मेरे कमरे के पास क्यों घूमती रहती हैं, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। उसके बेधड़क बात करने के अंदाज को देखकर मैं तो हैरान रह जाती। उस दिन मैंने अपनी एक कोलीग को आयशा के कॉलेज जाने और उसके रवैये में अचानक तब्दीली का जिक्र किया तो वो बोली, यार बाकी सब तो ठीक है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो स्पेस चाहते हैं, लेकिन ये 4-5 रोटियां खाने वाली बात ज़रूर परेशान कुन है। लिहाजा किसी आलिम, मौलवी वगैरह को दिखाओ, कहीं आसेब जिन का साये का असर ना हो। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। दिल में सोचने लगी कि आसेब, साये जिन का क्या काम आजकल की दुनिया में। पर मैंने अपनी दोस्त से कुछ नहीं कहा, कहीं वो बुरा ना मान जाए। बहरहाल मैं तो फिक्रमंद और परेशान घर लौट आई। डाइनिंग टेबल पर आयशा बैठी खाना खा रही थी, और वो जिस अंदाज से खा रही थी, मैं हैरान थी, जैसे कोई जानवर खा रहा हो। मैं आयशा को गौर से देखने लगी। आयशा ने मुझे देखा और हंसने लगी। मामा, आप इतनी हैरानी से क्यों मुझे देख रही हो? क्या किसी को खाना खाते नहीं देखा? हाँ आयशा, खाना तो बहुत दफ़ा खाते देखा है, पर इतनी बदतमीजी से खाते नहीं देखा। खैर, आज जुमा था, तुमने नमाज पढ़ी थी? वो मेरी बात सुनी अनसुनी करती लापरवाही से अपने कमरे में चली गई। मैं उसकी बदतमीजी पर भी परेशान थी। आज आयशा अभी तक सोकर नहीं उठी थी। कॉलेज जाने का टाइम होने वाला था। मैं आयशा के कमरे से उसे उठाने गई तो आयशा बिस्तर पर सोती हुई मिली। आयशा, उठ जाओ, कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है। मैंने कमरा साफ करते हुए आयशा को उठाया। वो सोते हुए तो और भी प्यारी लग रही थी। मुझे बेख्तियार अपनी बेटी पर प्यार आ गया। वॉशरूम से थोड़ा थोड़ा पानी गिरने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा ज़रूर आयशा रात को सोते से उठी होगी, वॉशरूम यूज़ किया होगा और नल को अच्छी तरह बंद करना भूल गई होगी। मैं वॉशरूम में नल बंद करने के गर्ज से जाने लगी तो अभी मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो आयशा को टूथब्रश करते देखकर मैं तो हैरान रह गई। फिर मैंने बेड पर नज़र डाली तो अब बेड खाली था। अरे, ये क्या मामला है? अभी तो आयशा अपने बिस्तर पर थी, अब वॉशरूम में ये कैसे पहुंची? खैर, मैं अपने लरसते दिल और कांपते कदमों के साथ किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। आयशा खाने की मेज़ पर आकर बैठ गई तो मैंने नाश्ता उसके सामने रखा। आयशा मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराने लगी। फिर अपना नाश्ता लेने में किचन में गई तो मैंने देखा कि आयशा किचन की स्लैब पर बैठी नाश्ता कर रही है। एक आयशा खाने की मेज़ पर और एक किचन में मौजूद थी। या इलाही, ये क्या चक्कर हो रहा है? मैं हैरान और परेशान हो गई।
خیر میں اپنی بیٹی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولی، کیونکہ گھر میں صرف میں اور میری بیٹی ہوتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی، ویسے بھی اس کی والد کی وفات کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بزدل ہو جائے۔ صبح سے میرے سر میں درد تھا، میں اپنے بستر پر رات کو جا کر لیٹ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ میرا وہم ہے یا کچھ اور۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر عائشہ میرے کمرے میں آ گئی۔ مما مجھے نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، اور مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میرے پاس سو گئی اور میں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ عائشہ بے خبر سو گئی تھی کہ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کر لیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا 1 بج رہا ہے، صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور پھر ایک بار گھر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ چیک کرنے باہر گئی۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے تمام گھر اچھی طرح میں چیک کر کے سوتی تھی۔ گھر میں کوئی مرد جو تھا نہیں، اس لیے احتیاط لازمی تھی۔ سب چیزیں چیک کر کے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا تو عائشہ کے کمرے پر میری نظر پڑی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے آگے بڑھی تو دیکھا کہ بیڈ پر عائشہ لیٹی ہوئی ہے، مگر عائشہ کو تو میں اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ کر آئی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا عائشہ میرے کمرے میں بستر پر سو رہی ہے۔ یہ کیسا اصرار تھا، ایک عائشہ میرے کمرے میں اور دوسرے کمرے میں ایک اور عائشہ۔ اب ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ کر ساری رات گزار دی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے اصلی عائشہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے۔ میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی۔ ساری رات ٹکٹکی باندھے کبھی عائشہ کے بستر پر کبھی دروازے کو دیکھتی رہی کہ دروازے سے دوسری عائشہ نمودار نہ ہو جائے۔ جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتی رہی۔ آخرکار صبح ہو گئی۔ حسب معمول اب عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مما آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی آنکھیں اتنی بھوجل کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیا آپ رات سوئی نہیں ٹھیک سے؟ اب میں اسے کیا کہتی؟ چلیے مما میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لہٰذا میں نے بے ساختہ کہا رکو عائشہ، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، تم اپنے کمرے میں اکیلی مت جانا۔ اتنے میں عائشہ بولی آپ پریشان مت ہو مما، وہ اب چلی گئی ہوگی، بے فکر ہو جائیے، اب وہ شام کو آئے گی، آئیے میرے ساتھ۔ عائشہ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ عائشہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش کروا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو میں صاف دیکھ رہی تھی۔ عائشہ پہلے تو میری بات کا جواب دو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ عائشہ نے بے ساختہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے چاہ رہی ہے کہ میں اس سے اس وقت کچھ نہ پوچھوں تاکہ وہ مجھے کچھ بتا نہ سکے۔ مما آج میں پراٹھا کھاؤں گی، کچن میں چلیے۔ میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے لگی، لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں ماں تھی، اتنا جان گئی تھی کہ میری عائشہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، مگر کس قسم کا دکھ، درد اور تکلیف وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ ہی عائشہ نے کوئی وضاحت کی، اسی لیے میں عائشہ کی طرف سے بے حد پریشان تھی۔ پھر وہ کالج چلی گئی اور میں اپنے آفس پہنچی۔ میں آفس تو آ گئی تھی لیکن میرا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک عائشہ کے کالج سے فون آ گیا، مجھے فوراً بلایا تھا۔ میں پریشان ہو کر کالج پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عائشہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارے جیسی، اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی ان لوگوں سے کہو کہ مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری عائشہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں تو خود دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب میں ہوش میں آئی تو میری دوست جو کہ میرے ساتھ عائشہ کے کالج میں آئی تھی، اس نے فون کر کے میرے بھائی بھابھی کو ساری صورتحال بتا کر وہیں بلوا لیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کالج جا کر عائشہ روزانہ ایک ویران جگہ پیپل کے درخت کے پاس موجود اسٹور روم تھا، وہاں چلی جاتی تھی۔ حالانکہ ٹیچرز نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں مت جایا کرو، مگر وہ باز نہ آئی۔ جب بھی کالج آتی تو اس اسٹور کے قریب چلی جاتی تھی۔ جب عائشہ کا ٹیچر نے پوچھا تو اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ وہ اسٹور روم میں ہے، تو ٹیچر نے چوکیدار کے ساتھ اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو عائشہ دیوار پر چپکلی کی طرح موجود تھی۔ یہ سب کچھ ٹیچر نہ دیکھ سکی اور خوف و دہشت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ چوکیدار نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر عائشہ پر پھونکا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے چوکیدار اور میل ٹیچرز نے عائشہ کو اسٹور سے نکالا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی اسے رسی سے باندھ کر ہی بٹھایا گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ عائشہ کو گھر لے آئی۔ میرے بھائی اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا، مگر ابھی شام اور پوری رات باقی تھی۔
میرا بھائی اور اس کا دوست عائشہ سے بے حد خوفزدہ تھے، اسی لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ صبح کسی بابا یا مولوی کو لے کر آ جائیں گے، مگر بات میری بیٹی کی تھی۔ میرا ڈر خوف سب ختم ہو گیا تھا۔ مجھے اس قدر رونا آیا کہ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس مشکل وقت میں یوں چھوڑ کر نہ چلا جاتا۔ واقعی باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ ماموں تھا تو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، بہن کا بھی خیال نہیں کیا۔ خیر، سب کے جانے کے بعد میں نے عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ عائشہ کچھ نہ بولی، مگر جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گال پر آیا تو عائشہ نے اپنی بے بسی کا تمام حال مجھے بتا دیا۔ میں نے عائشہ کو کہا، بیٹا نہا کر اور وضو کر کے آ جاؤ۔ وہ خاموشی سے نہانے چلی گئی۔ میں نے بھی وضو کیا اور میرے بھی خاموش آنسو متواتر آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے، اور جب میں ان آنسوؤں کو بے دردی سے اپنے گالوں سے مٹاتی تو احساس ہوتا کہ میں خود کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ پھر نماز حاجات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب جی بھر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور صدقے دل سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ، میرا کون ہے تیرے سوا؟ میں تو بیوہ ہوں میرے مولا، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، تو ہی میرا مالک اور خالق ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا تو بھائی بھی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہر مشکل میں میرے تو ہی کام آیا ہے میرے مولا، برے وقت میں نے تجھے ہی پکارا ہے ہمیشہ۔ آج پھر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، مجھے مایوس نہ کر میرے خدا، میرے ساتھ دے کر میرا حوصلہ بڑھا۔ مجھے تجھ پر اعتماد ہے، میرا تیرے پر ہی توکل ہے، تو ہی ہر مخلوق پر قادر ہے۔ یا الہی، میری اور میری بیٹی کی مدد فرما، میری بیٹی سے اس نادیدہ مخلوق کو دور کر دے۔ اے پروردگار، میرا کوئی نہیں ہے، لیکن جس کا تو ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں، تو میری مدد فرما۔ بس یہ الفاظ جو زیر لب شروع کیے تو 1 گھنٹہ یہی الفاظ میرے منہ سے نکلتے رہے، اللہ میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما۔ آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی، آنسو بہے جا رہے تھے کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میرے خیالات میں قرآن پاک نظر آیا۔ میں دیکھتی ہوں کہ قرآن پاک کھلا اور آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئیں۔ میں نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ میں پڑھتی رہی۔ ہم سب مسلمان ہیں، یہ کہانی نہیں میں سنا رہی، ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ بیتا۔ شدت سے اللہ سے لو لگانے پر اللہ ہماری ضرور سنتا ہے۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ قرآن پاک جو میری کتاب تیرے پاس ہے وہ ہی ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ساتھ تیری نجات کا ذریعہ بھی اور تیری آخرت کا ذریعہ بھی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو عائشہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی 2 رکعت نماز حاجات پڑھو۔ جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے گرد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور حصار کھینچا۔ پھر عائشہ سے میں نے کہا کہ بیٹی اب بے فکر ہو کر ہر بات بتا دو، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، میں اور تم دونوں اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں۔ اپنے اللہ پر پوری طرح سے اعتماد، بھروسہ اور توکل کر کے بغیر کچھ ڈرے مجھے ساری بات بتا دو، کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑا کوئی نہیں، ہمیں صرف اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولی، ماما کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی تھی، وہ کسی کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو، میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو ماما میں نے بھی اس سے دوستی کر لی۔ پہلے تو میں اس کے پاس جاتی تھی، پھر وہ خود میرے پاس آنے لگی، پھر آہستہ آہستہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ کالج لیب میں، گھر میں، ہر جگہ میں، کمرے میں سونے کے لیے لیٹتی تو میرے ساتھ، بستر پر سوتی تو مجھے نظر آتی، کھانے کی میز پر، باتھ روم، غرض ہر جگہ اس نے میرا سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہتی تھی کہ اب میں تمہارے جسم کو اپنا لوں گی۔ ماما پھر مجھے اس سے ڈر لگنے لگ پڑا۔ جب میں اس سے دور بھاگتی تو وہ مجھ پر غصہ کرتی ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ مجھے اب اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی مخلوق ہے۔ ماما اب جب میں آپ کو یہ ساری بات بتا رہی ہوں نا، مجھے معلوم ہے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، تم اب اپنے اللہ کی امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے جتنی قرآنی آیات اور جتنی صورتیں بند آنکھوں سے دیکھی تھیں، میں نے عائشہ کو قرآن پاک کھول کر دیا اور کہا کہ بیٹا ان کو پڑھتی رہو۔ ساتھ ہی میں نے وہ خود بھی پڑھنا شروع کر دی۔ ساری رات ہم دونوں ماں بیٹیاں مسلسل ان قرآنی آیات اور صورتوں کا ورد کرتے رہے، ساتھ ہی رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی، نماز فجر پڑھی،
میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لٹایا۔ میں آنکھیں بند کر کے پھر اپنے اللہ کے حضور گریہ زاری میں لگ گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک مجھے بند ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، تمام قرآنی آیات دوبارہ پڑھیں، پانی پر اس کا دم کیا، اپنی بیٹی عائشہ کو پلایا، خود بھی پیا، پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکا، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹیوں نے 2 رکعت نماز حاجات اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور اللہ پر توکل کر کے اس یقین کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹیاں سو گئیں کہ صبح اٹھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ یقین جانیے اللہ کے کرم سے میری بیٹی عائشہ کو اس آسیب، جن یا بدرو جو بھی وہ کوئی چیز تھی اس سے نجات مل گئی۔ صبح جب ہم اٹھے تو ہم دونوں ماں بیٹیاں بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، دل کے اندر اطمینان اور خوشی تھی، جس سے یقین ہو رہا تھا کہ اب میری بیٹی عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مما میں اپنے آپ کو بہت ہلکا، بہت سکون میں محسوس کر رہی ہوں۔ اگلے دن شام کے وقت میرا بھائی اور بھابھی ایک مولوی کو بلا کر لائے۔ میری بیٹی جب مولوی صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے اس پر کچھ پڑھا کر پھونکا اور کہنے لگے کہ اس بچی پر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ میرا بھائی حیران رہ گیا اور میرے لب پہ مسکراہٹ تھی کہ اللہ پر یقین کر کے دیکھو، وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہی بے نیاز ہے۔ دل میں سوچنے لگی، بھائی تم تو اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، لیکن میرے اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور جس کا اللہ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے اپنی بیٹی عائشہ کو اس ویران کھنڈر نما کالج سے نکال کر گھر میں ہی پڑھائی کر کے امتحان دلوایا۔ ہاں، پر اس کو پری میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی تھی، لیکن اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آج میری بیٹی عائشہ کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اللہ کے فضل سے ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے، ساتھ ہی احکام خداوندی اور نماز کی بھی پابند ہے۔